अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। फैक्ट्री मैनेजर, श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल में मुलव्विस जो 13 मरकजी मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 118 दीगर मुल्जिमान हैं जिनको पकड़ लिया है। आला तरीन सतह पर मजम्मत आ रही है। वाक़े के मुजरिमान को करार वाकई सज़ा देने की यकीन दहानी करवाई जा रही है, खा वो सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो या फिर उलमा कराम हो। हम देख रहे हैं कि हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस वाक़े की मजम्मत कर रहे शदीद तरीन अल्फाज में। लेकिन देखने में दूसरी जानिब ये भी आ रहा है कि कुछ मजम्मतें तो हैं लेकिन बड़ी मसलहतों और अगर मगर में लिपटी ये मजम्मतें हैं। एक ऐसी मजम्मत है मुल्क की एक बड़ी सियासी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो ये कहते हैं कि मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, इसको शर्मनाक कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि रियासत ने रिसालत के मुल्जिमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। अब इसके ऊपर जवाब भी दिया है नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल। उन्होंने कहा कि इस्लाम जुनूनियत और हुजूम के हाथों गैर कानूनी कत्ल की इजाज़त नहीं देता। कौम उलमा से मामले की रहनुमाई की तवक्को करती है और कहती है कि गैर मशरूत मजम्मत होनी चाहिए। अब पूछेंगे अपने एनालिस्ट से यही कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि दुरुस्त है क्या? इस वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत होनी चाहिए तमाम सेक्टर्स की जानिब से, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारी एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद है। बेनज़ीर, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूँगी, मौलाना फजलुर रहमान ने मजम्मत की है, तहकीकात का मुतालबा किया है, लेकिन ये जो साथ अगर जोड़ दिया है कि दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है अलीना। लेकिन अगर आपकी रियासत की तरफ से एक क्लियर मैसेज आए तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट दें। मसला ये है कि आपके मुल्क में जो ये मज़हब का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह हमारे मुल्क में मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। ये जो जहर हमारी रगों में बस गया है, इसकी जिम्मेदार रियासत है और उनके गलत फैसले हैं। हमारी एक कॉलीग है ज़रार खोरो साहब, वो रात को अपने शो पे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो बयान आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से और रियासती इदारों की तरफ से कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी और इंसाफ मिलेगा, ये ऐसे ही है कि जैसे आप कैंसर का इलाज पैनाडोल से करने की कोशिश करें। क्योंकि शायद हो कि ये जो लड़के हैं, और ये लड़के हैं, आप इनकी तस्वीरें देखें, ये छोटे छोटे से बच्चे लड़के हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है। इनको शायद सजा भी हो जाए, इनको शायद फांसी भी मिल जाए, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जब ये अदालत जाएंगे तो इन पे फूल बरसाए जाएंगे। अगर इनको फांसी होगी तो इनको शहीद कहा जाएगा। क्योंकि जो सबसे अहम सवाल है जिसका हमें जवाब नहीं मिल रहा वो ये है कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे। हमारे माशरे में ऐसा क्यों है कि इन लड़कों को लगा कि ये एक इंसान को घसीट के कत्ल करके उसको जला सकते, छुप के भी नहीं, हजारों लोगों के सामने, और फिर टीवी पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और ये कह सकते हैं बड़ी फख्र से कि हमने कत्ल किया है। ऐसा क्यों है? हमारे माशरे में इसकी इजाजत क्यों है कि एक कातिल को शहीद कहा जाता है? ये सबसे अहम सवाल है। और अलीना, रात को मैं देख रही थी ताहिर बड़ा अहम सवाल और सबसे बड़ा सवाल शाहजेब के शो पे थे और ताहिर अशरफी साहब से शाहजेब ने पूछा कि आप तहरीक लबैक जैसी ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम करते हैं, उनके नजरिए को मेन स्ट्रीम करते हैं, तो ताहिर अशरफी साहब ने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा शाहजेब इस पे फिर कभी बात करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी रियासत इस पे बात नहीं करना चाहती कि उनकी इतने सालों से पॉलिसी क्या रही है। और जब तक इसका कोई कानूनी इलाज नहीं है, इसका इलाज है कि आप अपने आइडियोलॉजी में, आप अपनी पॉलिसी। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में ऐसे अफराद मौजूद रहे हैं, ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो ना सिर्फ मजहब को सियासत में शामिल करते हैं बल्कि मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। और फिर इसको हमने देखा है, माजरत के साथ ये कहना पड़ा है, शेख रशीद साहब के भी इस तरह के बहुत से बयानात मौजूद हैं जो हालिया उसमें वाक़े में सामने आ रहे हैं। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, बड़ा बुनियादी सवाल उठाया है बेनज़ीर ने, आपकी तरफ यही लाना चाहूँगी। जो मौलाना सवाल उठा रहे हैं कि अगर तौहीन रिसालत के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी रियासत तो इस किस्म के वाक़यात होंगे। हमने ये भी देखा है कि तौहीन रिसालत का कानून ये इल्ज़ामात लगा के इसकी आड़ में
किस तरह से गलत तरह से इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या हमारे माशरे में ये भी गुंजाइश है कि हम ये चीज़ भी एक्सप्रेस कर सके? हमारे पास तो ये भी नहीं है, तो उसकी कौन बात करेगा? देखिए, ये दोनों चीज़ें दोनों पहलुओं को देखना होगा। अब पहली बात तो ये है कि तौहीन रिसालत एक ऐसा मामला है कि जो करोड़ों मुसलमानों के जज्बात उससे वाबस्ता है, और अगर कोई शख्स उसका इर्तिकाब करता है तो इसका मतलब ये कि वो फ़साद पिल अर्ज़ का मुर्तकिब होता है। और फ़साद पिल अर्ज़ वाले के लिए कुरान में बदतरीन सज़ा बयान की गई है। ये अमर खुशाइंद है कि अब के बार मसलन आज मेरे जिरगा प्रोग्राम में जो रात को चलेगा, मैंने रिकॉर्ड किया, तो मौलाना फजलुर रहमान, जनाब सिराजुल हक, जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जनाब मौलाना तकी उस्मानी, जनाब अल्लामा अमीन शहीदी और ताहिर अशरफ़ी और हत्ता कि तहरीक लब्बैक के रहनुमा, इन सब ने इस वाक़े की मज़म्मत की और सब ये कहते हैं कि कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और सब न सिर्फ उसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास इस तरह की शिकायत हो तो उनको कानून और अदालत से और रियासत से और रियासती इदारों से रुजू करना चाहिए। तो मैंने उनके सामने फिर ये सवाल रखा, क्योंकि इस पे भी फिर सबका इत्तेफाक है कि अगर तौहीन रिसालत इतना संगीन जुर्म है तो फिर किसी पे नाजायज़, वो सियासी मकासद के लिए हो, वो ज़ाती दुश्मनी में हो, वो किसी और वजह से हो, लेकिन किसी पे फिर तौहीन रिसालत का नाजायज़ इल्ज़ाम लगाना भी उतना ही संगीन जुर्म है। और ताहिर अशरफ़ी साहब तो ये भी कह रहे थे कि भाई फिर वो शख्स जो नाजायज़ इल्ज़ाम लगाता है वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है, तो उसको उसके तहत सज़ा होनी चाहिए। फिर अब मैं मसलन उन सब से मैंने ये सवाल किया कि क़ज़फ़ का जो शरई कानून है, और वो ये है कि आपने अगर किसी पे किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया हो और आप उसको साबित ना कर सके तो आपको उल्टा उसकी तहत सज़ा मिलेगी। तो एक तो वो ये कहते हैं कि भाई फिर बाकी जराइम में क्यों नहीं, मसलन इस वक्त अगर क़ज़फ़ के कानून को पाकिस्तान में लागू किया जाए तो सबसे पहली सज़ा चेयरमैन नैब को मिलनी चाहिए। अब चेयरमैन नैब ने कितने 100 लोगों पे साफी साहब, मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि आपकी बड़ी डिटेल में बात हुई है और वो साबित नहीं कर सके, इसके बारे में बड़ी तहकीक है सर, तो मैं थोड़ा सा ना ये मामला आपसे समझना चाहती हूँ इस तरह से कि ये एक नजरियाती मामला भी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या हो? हम बात तो बड़ी लॉजिकल करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, हम बात करते हैं दलील की, फिर मजहब भी दरमियान में लेके आते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि जो हमने कल जिन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है मुल्ज़िमान, इनके बयानात सुने, उसके बाद हमारे पास मिसालें ऐसी हैं, जैसे आपने मुमताज़ कादरी की मिसाल दी, वो तो इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करते हैं, उनके बाद तो मज़ारात बना दिए जाते हैं। तो ये एक नज़रियाती मसला है, नज़रियाती तौर पर इसको कैसे डील किया जाए, क्या हल हो? नहीं, एक तो हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम लोग जज्बाती मुसलमान हैं लेकिन शऊरी मुसलमान बहुत कम है। हमें अल्लाह और उसके रसूल से जज्बाती मोहब्बत तो होती है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के असल तालीमात से आगाही हमें नहीं है। मसलन उन्होंने हमें क्या कुछ नहीं बताया है कि उस अल्लाह के नबी ने एक इंसानी जान की हुर्मत वो काबे से ज़्यादा अहम करार दी है। तो एक तो ये है कि ये जो दीन के नाम पे सिर्फ लोगों के जज्बात को भड़काया जाता है, उसकी बजाय हकीकी दीनी तालीमात यानी कुरान और सुन्नत से लोगों को आगाह किया जाए। नंबर 2, जो बेनज़ीर ने बात की तो है कि इस मुल्क में सियासी और स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल रोका जाए। जब तक आप वो मकरूह काम करते रहेंगे इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और तीसरा ये कि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर ये क़ज़फ़ का कानून वो नैब पे भी लागू होना चाहिए, वो किसी और चीज़ पे भी लागू होना चाहिए कि जो जिस पे मसलन किसी पे आपने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, साबित नहीं कर सके तो इल्ज़ाम लगाने वाले को गद्दारी के जुर्म में सज़ा मिलनी चाहिए। आपने किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, जिस तरह नैब लगाता है, साबित ना कर सका तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
تو پھر اسی طرح ہم یہ مطالبہ بھی کر سکیں گے کہ اگر کسی نے کسی پہ توہین رسالت کا الزام لگایا اور وہ جھوٹا ثابت ہوا تو اس کو پھر توہین رسالت کے جرم کے تحت سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ جب صرف یہاں پہ قذف کا قانون لانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باقی جرائم میں کیوں نہیں. ٹھیک ہے سر، میں نے آپ کی یہ تجویز نوٹ کر لی. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، میں اس کے بعد واپس آتی ہوں اور اس کے بعد اپنی باقی اینالسٹ سے بھی اس کے اوپر رائے جانتی ہوں. آپ نے جو تجویز پیش کی ہے یہ، اور خاص طور پر سیاست میں مذہبی جماعتوں کا آنا، کہ اس کی وجہ سے یہ رجحان بڑھا ہے یا یہ اس رجحان کو بلکہ زائل کرتا ہے؟ چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سیالکوٹ واقعے کے اوپر آج بات کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کا اس سلسلے میں جو بیان آیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک اگر ایڈ کیا ہے، اس کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں. مظہر عباس صاحب، یہ جو بریک پہ جانے سے پہلے تجویز دی ہے سلیم صافی صاحب نے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ بھی بنیادی سوال کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گریٹر سیاست کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا سیاست میں آنا انتہا پسندی کو، اس رجحان کو زائل کرتا ہے یا پھر مزید اس کو ہوا دیتا ہے؟ نہیں، دیکھیں مذہبی سیاسی جماعتیں جو تھیں، جو ہیں، جو ہماری 3-4 مین ریلیجس پارٹیز تھیں، ان کا اگر آپ رول دیکھیں تو ان کا رول تو مجھے نیگیٹو نہیں نظر آتا. اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا رول دیکھیں، وہ اپنے نظریے کو جمہوری انداز میں انہوں نے آگے بڑھایا اور جمہوری انداز میں وہ آگے بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں کہ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں. انہوں نے پارلیمانی نظام کو چیلنج نہیں کیا کبھی بھی، نہ جماعت اسلامی نے چیلنج کیا، نہ JUI نے چیلنج کیا، نہ JUP نے چیلنج کیا. لیکن جو ہم نے 80s کے بعد پولیٹکس دیکھی، 80s کے بعد انتہا پسندانہ گروپوں کو، جس طرح بے نظیر کہہ رہی تھی، ریاست نے نہ صرف پروموٹ کیا بلکہ استعمال کیا، اور اس کی بنا پہ یہ انتہا پسندی ریاستی بیانیے کی شکل اختیار کر گیا. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا ہے تو ان ریلیجس پارٹیز کو ہوا ہے کہ جو بالکل ایک مختلف انداز میں سیاست کر رہی تھی، اور پھر ان ریلیجس پارٹیز پہ وہ دباؤ آیا کہ جی اگر آپ انتہا پسندی کی وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ انتہا پسند جو ہے، کیونکہ ہماری یہاں ایموشنل قوم ہے، وہ نعرے کے پیچھے چلی جاتی ہے. اس کا نقصان ہمیں جماعت اسلامی کو بھی ہوتے ہوئے نظر آیا، ہمیں JUI کو بھی ہوتے ہوئے نظر آیا، ہمیں JUP کو بھی ہوتے ہوئے نظر آیا، اور وہ ایک دباؤ کا شکار رہی. اور اس کا نتیجہ آپ کو پھر TLP کی شکل میں آپ دیکھیں، JUP کی پولیٹکس دیکھیں، سنی تحریک کی پولیٹکس دیکھیں، اور پھر TLP کی پولیٹکس دیکھیں، تو آپ کو وہ سلسلہ نظر آئے گا. تو آج جو مولانا فضل الرحمان بیان دے رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، تو کیونکہ پولیٹکس میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لہٰذا ہم اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. اب علماء کرام کا رول کیا ہے؟ علماء کرام کے جب یہ اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو آپ کیا کوئی بھی ایک ایسا علماء کا بورڈ نہیں ہے کہ جس کے سامنے سب سے پہلے وہ کیس جائے، وہ دیکھیں؟ کیونکہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ جس پہ جو الزام لگاتا ہے اس کے پیچھے ایک طاقت کھڑی ہوتی ہے. جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں کر پاتا، اس کی سپورٹ میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ الزام غلط ہی کیوں نہ ہو. اب اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، آج چلے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فیکٹری ڈسپیوٹ بھی ہو، کیونکہ فیکٹری کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، آل آف اے سڈن ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ جو انوالوڈ ہیں وہ لیبررز ہیں، تو اس کے اندر کوئی یہ اینگل بھی آ سکتا ہے. تو اس کی تحقیقات اگر صحیح معنوں میں ہوئی تو شاید اس کا وہ اینگل بھی آ جائے گا. تو اس کو میرا خیال ہے لیکن کسی بھی طریقے سے جو بے نظیر نے بات کی، یہ ایک طرف ہے معاملہ، ریاست کو طے کرنا پڑے گا کہ اس نے انتہا پسندی کے بیانیے کو آگے بڑھانا ہے یا ایک ریشنل انداز میں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نے انتہا پسندی کے بیانیے کو آگے بڑھایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں یہ پیچھے ہو جائیں گی، یہ پیچھے رہ جائیں گی، اور وہ فورسز آگے آ جائیں گی جو ایکسٹریمزم پہ بلیو کرتی ہیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے؟ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین رسالت بالکل اس پہ تو ہر مسلمان کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ سمیت تمام مسلمانوں کی جان قربان. لیکن میڈم شیخ سوال کچھ ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے کہ سڑکوں پر فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہم یہاں تک پہنچے کیسے کہ پولیس والے لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگ پولیس والوں کو مار رہے ہیں؟ ہم یہاں تک پہنچے کیسے کہ ہر کوئی اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا ہے؟ ہم یہاں تک پہنچے کیسے کہ میری ریاست ڈر کیوں گئی ہے؟ میری حکومت سہمی ہوئی کیوں ہے؟ میرے فیصلے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟
میرے فیصلے سہمے ہوئے کیوں ہیں, میرے فیصلے کنفیوز کیوں ہیں؟ میڈم شیخ, اللہ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقلیت کے علاوہ اکثریت ہم کچھ نہیں جانتے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, اقلیت کے علاوہ اکثریت کو کچھ پتہ نہیں. ہمارا مذہب ہمیں کیا بتاتا سکھاتا ہے؟ یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر جان قربان, جو کہتے ہیں کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جو جانوروں کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ تڑپ جاتے تھے, جو سبز درخت نہیں کاٹتے تھے, جو رستے بند کرنے کو منع فرماتے تھے, جو ضعیفوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے, یہ ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. دوسری بات, احسن اقبال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کو بہتر, اس پہ میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہوں, بہتر میں بیان کی توقع تھی. غیر مشروط علماء کو ساتھ کھڑے ہونے چاہیے. دیکھیے, ریاست حکومت کو بالکل سزا دینی چاہیے, مگر توہین رسالت فرانس میں ہو تو ریاست میری کیا کرے؟ توہین رسالت ڈنمارک میں ہو تو ریاست میری کیا کرے؟ ہم بھوکے ننگے لوگ مسکین کیا کریں؟ کیا اس کے بعد ہمیں اپنا گھر جلانا چاہیے؟ کیا اس کے بعد ہمیں اپنے لوگوں کو مارنا چاہیے؟ کیا اس کے بعد ہمیں اپنے رستے بند کرنے چاہیے؟ کیا اس کے بعد ہمیں اپنی سڑکیں بند کرنا چاہیے؟ کیا اس کے بعد ہمیں اپنا نقصان کرنا چاہیے؟ اور آخری بات میڈم شیخ, توہین رسالت ہوتی ہے, مذہبی توہین ہوتی ہے, تو کیا ملزم مجرم کو میرا اسلام, میرا رسول, میرا قرآن یہ نہیں کہتا کہ تحقیق ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے, ملزم مجرم کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے, ثابت ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے؟ یہ کیا کہ آپ جہاں پکڑتے ہیں نعرہ مارتے ہیں, کسی کو زندہ جلا دیتے ہیں, کسی کو گولی مار دیتے ہیں, کسی کی لاش گھسیٹتے ہیں. یہ ہے اسلام, یہ ہے میرے نبی نے فرمایا, یہ ہے میرا قرآن. مجھے آج شرم آ رہی ہے کہ میرا اسلام کتنا بڑا دین ہے, میرے نبی آخری انسان تک کے نبی ہیں, میرا اللہ پوری کائنات کا رب ہے, اور ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, ہمارے پینلسٹ کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ غیر مشروط طور پر مذمت ہونی چاہیے, اگر مگر مصلحتیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے. سر, اس معاملے کو اصل معاملے کی جڑ کہاں ہے اور یہ رجحان کیوں بڑھا ہے, اس کی طرف سوچنا چاہیے. چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کرنے والے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز EVM کی, جس کے اوپر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اگر انتخابات ہوئے تو مشینوں کو پولنگ سٹیشن سے نکال کر آگ لگا دیں گے. اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ کے ہم نے اس سے متعلق بیان سنے. ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر اس کے اوپر ہوئے تو ہم الیکشنز کو مانیں گے نہیں, تشدد وغیرہ کی بھی دھمکیاں دی تھیں. تو کیا اس قسم کے بیانات نون لیگ کو سیاسی فائدہ دے سکتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ کہ آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. سب سے پہلے آپ موقف جاننا چاہوں گی اس کے اوپر بھٹی صاحب, کہ اگر اتنے خلاف ہیں یہ لوگ تو کھل کے مذمت کریں. آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, لیکن کچھ قانونی راستہ کیا اس کے اوپر آگے ہے, ایسا کچھ اعلان نہیں کیا. پہلے ہم نے میڈم شیخ مذہبی انتہا پسندی پر بات کر رہے تھے, یہ دوسری سیاسی انتہا پسندی دیکھ لیجئے. ہاں, اور یہ ہم انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں اپنے رویوں میں, اپنے ایٹیچیوڈ میں, اپنی باتوں میں. ہم سیدھی بات کرنے سے, میں مشینیں نکال کے آگ لگا دوں گا, میں جلا دوں گا, میں مار دوں گا, میں اڑا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ ہے ہمارے ایٹیچیوڈ. خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں. ایک دن اس پاکستان کو اکٹھا کر کے ہم ساروں کو 24 کروڑ اکٹھا کریں, تیلی لگائیں, پیٹرول پھینکیں اور آگ لگا دیں, جان چھڑوائیں. سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں. کس لیے بھائی, غلط ہے یا صحیح ہے؟ مان لیا کہ الیکشن کمیشن 3 فریق ہیں, الیکشن کمیشن, حکومت اور اپوزیشن. تینوں فریقوں کا متفق ہونا ضروری ہے, ورنہ اگر کوئی فریق متفق نہ ہوا EVM پر, اس الیکٹرانک مشین پر, تو یہ پروسیس شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو جائے گا. لیکن آپ کے تو کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے, اسی پارلیمنٹ سے انہوں نے قانون پاس کر پڑا ہے. آپ کہتے ہیں حکومت فیصلے کرتی ہے, یہ اسی حکومت نے فیصلے کیے. آپ کی الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں آزاد اور خود مختار ہے, اس کو کام کرنے دیں. آپ آگ لگا دیں گے, آپ جلا دیں گے, آپ مار دیں گے, آپ کچھ. اور پھر دوسری بات ہے, ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ہے گڈ کاپ, ایک ہے بیڈ کاپ. ایک بندہ رات کو جگاڑے لگا رہا ہوتا ہے, ایک بندہ رات کو رستے نکال رہا ہوتا ہے, ایک بندہ رات کو کنفیوز کہ یہ کر لیں اٹس اینڈ بٹ, اور دوسرا کہتا ہے میں آ رہا یہ شادی نہیں ہو سکتی. ایک مولا جٹ ایک نوری ناتے. مولا جٹ فلمیں بند کریں خدا کے لیے, اور سیاست کریں, اور سیاست میں رستے نکالیں. بس کر دیں اپنے یہ ایٹیچیوڈ. اگر آپ کو نہیں ہے تو اسمبلی میں, آپ تو سینٹ میں بھی ہار گئے تھے اکثریت میں ہونے کے باوجود, ہر جگہ ہار جاتے ہیں. بس بڑے بڑے بیان, بڑی بڑے بھاشن, بڑی بڑی دھمکیاں, بڑی بڑی بڑکیں. صافی صاحب, بات تو بھٹی صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ اگر ایسی بات ہے, آپ نے بڑے اعلان کیے تھے آپ جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے قانونی طور پر, وہ کریں. اب یہ جلانے نکالنے کی باتیں, توڑنے کی باتیں,
یہ رانا ثناء اللہ کو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کام صرف عمران خان کا ہے کہ وہ سول نافرمانی کا بھی اعلان کرے، پارلیمنٹ پہ بھی چڑھ دوڑے، اور یہ اچھا ہے آپ جس طرح موڑ کے پی ٹی آئی میں لے آئے ہیں نا صافی صاحب. رانا ثناء اللہ کو مبارکباد نہیں. دوسری بات یہ کہ میں یہ رپورٹ کارڈ سے اس لیے بھاگتا ہوں کہ اس میں اسی طرح کے غیر ضروری سوالات رکھے جاتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ الیکشن کب ہوگا، ای وی ایم کب استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح پچھلے الیکشن ڈرامہ تھا، باقی سب کچھ ہوگا، تو اس وقت جس کی بات بنی ہوگی، اگر نون لیگ کی بات بنی ہوئی تو یہ ای وی ایم ان کے حق میں استعمال ہو جائے گا. اگر پی ٹی آئی اسی طرح جو ہے لاڈلی رہی جس طرح پچھلے الیکشن میں تھی، تو یہ ساری چیزیں ان کے حق میں استعمال ہو جائیں گی. اگر کوئی اور لاڈلا بن گیا تھا تو ان کے حق میں استعمال ہو جائے گا. تو اب پتہ نہیں یہ الیکشن کب ہوگا. ہم نے ابھی سے، وہ تو شبلی فراز صاحب کو چونکہ وہ دوسری منسٹری کر نہیں سکے، ادھر اس نے اپنے لیے کوئی جگاڑ ایک تو اس نے بھی ڈھونڈنا تھا. سر اب اس غیر ضروری سوال پر آپ کا یہی ضروری تجزیہ تو تھا کہ ابھی سے داندلی جو ہمیں چاہیے تھا، تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹلی ہو کیوں رہا ہے، اور پھر یہ بھی بتائیں نا کہ یہ لوگ خاموش کیوں ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ سیاسی بیانات تو بڑے آ رہے ہیں، جلا دیں، گرا دیں، مسئلے کیا ہے. اب اس سے پہلے ہم نے کیا مسئلہ ڈسکس کر دیا، کچھ کرتے ہیں. وہ ایک قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. ادھر سے ہم آگئے ای وی ایم کے ڈرامے پہ. تو یہ تو صرف یہ ہماری ساری سیاست یہ اور ای وی ایم فلاں فلاں یہ ساری چیزیں ڈرامہ بازی. ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کو کون مینج کرتے ہیں، تو جس کا بھی اس وقت مرضی ہوگی وہ کر لیں گے اس کو. ہمارے اوپر جو ابھی آپ نے اپنے تجزیے میں ہی کہا پہلے سوال کہ ہمارے اوپر جو لوگ آتے ہیں، ہمارے حکمران، ہماری ریاست، وہی ہم لوگوں کے آگے کیا مستقبل ہے اور ہمارے فیصلے کرتے ہیں ہمارے لیے، اور انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر تو میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ بحث کرنا ضروری ہے. بے نظیر آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ علینا بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں چاہتے، مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ اگلے الیکشن میں ای وی ایم استعمال ہو، تو بوائیکاٹ کر دیں الیکشن، عدالت لے جائیں. غنڈہ گردی پہ تو نہ ہے نا. یہ جو دھمکی آپ نے دی ہے، یہ آپ نے پی ٹی آئی کو تو نہیں دی، یہ آپ نے الیکشن کمیشن کو دی. کیونکہ الیکشن کا جو نظام ہوتا ہے وہ تو ای سی پی کرتی ہے نا. تو یہ میرے خیال سے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون میں شاید کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی دسکا میں جو پورا کا پورا الیکشن کا نظام تھا اس کو یرغمال بنایا. شاید مسلم لیگ نون بھی یہی کرنا چاہتی ہے. اور اگر آپ جا کے ای وی ایمز کو آگ لگائیں گے تو اس سے تو عوام کے پیسوں کا ہی نقصان ہوگا نا. ای وی ایم کون سا کوئی پی ٹی آئی نے خریدے ہیں، وہ تو ہمارے ہی پیسوں سے خریدے جائیں گے. میرا جو بنیادی ایشو ہے اپوزیشن سے، دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ ای وی ایم اگلے الیکشن میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن اپوزیشن ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتا سکی کہ وہ ای وی ایم کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی الیکشن میں ٹیکنالوجی کا استعمال نہ ہو، یا صرف وہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں نہ ہو. الیکشن کمیشن کی طرف سے تو ہم نے اب تک سن لیا ہے اور انہوں نے بڑے واضح طور پر صافی صاحب نے بھی بتا دیا نا. صافی صاحب کی رائے میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے لیے اچھا ٹرن آؤٹ کر رہا ہوگا یا ان کے لیے جس میں مصلحت ہوگی وہ چاہتے ہیں ویسا سسٹم ہو جائے. تو پھر آپ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، پھر آپ شاید نہیں چاہتے کہ ووٹنگ ہو، پھر آپ بھی چاہتے ہیں سلیکشن ہی ہو. ایسا ہے صافی صاحب، ایسا ہی ہے. ہوتا ہے سلیکشن نا، اور الیکشن میں اے وی ایم استعمال ہو گیا نہیں، الیکشن میں اے ٹی ایم استعمال ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ نہیں تو پھر آرڈیننس کے ذریعے فیصلوں کا اعلان کر دیں، اگلا الیکشن کون جیتے گا ایک آرڈیننس آ جائے، جاری کر دیا جائے. دیکھیے لیکن میرے خیال میں یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا ہے، یا اس سے پہلے ہم اپنے سیاسی رہنماؤں نے جو بیان دیتے ہیں، ہم بالکل جو بھٹی صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ بنیادی طور پہ معاشرے کی سوچ انتہا پسندی کی ریفلیکٹ کرتی ہے. اس میں اکراس دا بورڈ، چاہے آپ مذہبی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ دائیں بازو سے آپ کا تعلق ہو، بائیں بازو سے آپ کا تعلق ہو، آپ اپنے رویے میں انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں. آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنی انتہا پسندی کی بات کہہ رہے ہیں. اس کو لٹکا دوں گا، اس کو گھسیٹ لوں گا، اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا، اس کے ساتھ یہ کروں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ سب انتہا پسندانہ سوچ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیپ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہم اپنے رویوں میں انتہا پسند ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم لاؤڈ ہو جاتے ہیں.
ذرا سا کسی نے دلیل سے گفتگو شروع کی ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پر حاوی ہو جائے کسی طریقے سے. تو ہم بحیثیت قوم جو ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، ایسا دیکھا جا رہا ہے نا کہ اس رجحان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے، اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ اس کلچر کو نوجوان خاص طور پہ بڑا پسند کرتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے بڑی. تو کیا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ساری سیاسی جماعتیں اسی کلچر پہ آ رہی ہیں؟ نہیں تو علینا، پھر میرا کیا، لیڈرشپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کلچر کو تبدیل کرے. میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جو عوام چاہتے ہیں وہ دکھائیں، آپ جو پبلک انٹرسٹ میں ہو وہ دکھائیں. ہم نے اپنا نیریٹو چینج کر دیا ہے میڈیا نے. ہم شاؤٹ کرتے ہیں، ہمارے اینکرز کی کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنا زور سے بولتا ہے، کتنا چیخ کر بولتا ہے، کتنا جو ہے وہ دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری سوسائٹی کو. اور اس میں کہیں ہمیں مذہبی انتہا پسندی اپنی انتہا کو نظر آتی ہے، اور کہیں ہمیں سیاسی جماعتوں کے رویے انتہا کو. 2014 میں کیا تھا؟ 2014 کی تقاریر اٹھا لیں نا دھرنوں کی، اور وہی مسلم لیگ نون شہباز شریف کی تقاریر اٹھا لیں، یہی آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی. آپ اس کی پوری آپ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ڈکشنری بنا لیں، پولیٹیکل ڈکشنری بنا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں کتنے سیاسی جماعتوں نے انتہا پسندانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، لوگوں کو انتہا پسندی کی جانب صافی صاحب کی طرف یہی چیز لے کے جاؤں گی. آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں صافی صاحب کی طرف یہی چیز لے کے جاؤں گی. صافی صاحب، ابھی آپ نے موازنہ بھی کیا ایک اور سیاسی جماعت سے. سر، دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس طرح کے بیانات کو، جو بڑے کرسپ بیانات ہوں، جارحانہ بیانات ہوں، ان کو پذیرائی ملتی ہے، ان کو مقبولیت ملتی ہے. ایسا کیوں ہے اور کیا حل ہو پھر اس کا؟ کیونکہ سیاست بہرحال ہے تو کمپٹیشن. نہیں، ایک تو ظاہری بات ہے کہ قوم کی جو تربیت ہوتی ہے یا جو اس کا مزاج بنتا ہے، اس میں لیڈر کا کردار ہوتا ہے، اس میں استاد کا کردار ہوتا ہے، اس میں ماؤں کا کردار ہوتا ہے، پھر آج کے دور میں اس کا میڈیا کا کردار ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم سب نے مل کے اس قوم کے ذوق کو انتہائی خراب کر دیا ہے، اور وہ ذوق کی خرابی آپ کو لباس اور فوڈ سے لے کے میوزک تک ہر چیز میں نظر آتی ہے. تو سیاست بھی اب بدقسمتی یہ ہے کہ جی مظہر صاحب کمپلیٹ کیجیے. نہیں آپ بولیں، حافظ صاحب آپ بولیں. نہیں سر، کمپلیٹ کیجیے، میں جاتے ہیں. جی ہاں، اچھا. تو یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ حقیقی لیڈر رہے نہیں جو رہنما کی تعریف پہ پورے اترتے ہوں. وہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہمارے سامنے جو لیڈرشپ ہے وہ بعض اوقات انسان کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ابتدا میں وہ مصنوعی طریقے سے اگائی گئی. اسی طرح جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس وقت وہ ان کو مصنوعی طریقے سے لیڈر بنایا گیا. پھر پیپلز پارٹی کو ابھی بلاول صاحب ہے، وہ بھی وہی جوڑ توڑ اور ڈیل اور اس میں وہ مصروف ہیں. پھر اگر ہمارے مذہبی لیڈر ہے ان کا تو کام ہی لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے. اور پھر میڈیا میں بھی بدقسمتی یہ ہوگی، جس طرح مظہر صاحب نے فرمایا کہ دلیل کی بجائے سنجیدگی کی بجائے دیکھا یہ جو یہ سٹائل ہے نا اس کو پسند. نہیں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ذوق ہم نے خراب کر دیا ہے. آپ لڑائی جھگڑا کروائیں، گالم گلوچ کروائیں. ہاں، ہمارے پاس وہاں پہ تو بڑی واضح دو تین چوائسز تھی نا لیڈرشپ کے لیے. شاہد خاقان تھے، ہمارے اینکرز بھی شہباز شریف تھے، مریم نواز تھے، بٹ مریم نواز کو پریفر کیا گیا. مزید صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں صاحب پلیز فیل فری ٹو. آئی تھنک بے نظیر بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک تو پہلے جو سلیم صاحب میڈیا کے حوالے سے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم ٹیبلوئڈ میڈیا ہیں یا سیریس میڈیا ہیں. اگر ہم ٹیبلوئڈ میڈیا ہیں تو بالکل ہم یہی کریں جو ہم کر رہے ہیں. اگر ہم ایک سیریس میڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے پڑیں گے. وکیلوں کو دیکھیں، آپ وکیلوں کے واقعات دیکھیں. 2007 سے لے کے آج 2021 آ گئی ہے. مجھے بتائیں کتنے وکیلوں کو سزائیں ہوئی ہیں ججوں پر حملہ کرنے کی، سول ججز پر حملہ کرنے کی، مار دھاڑ، لاٹھی، کورٹ میں گھس کر. کوئی ایک عام آدمی تو کورٹ میں گھس کر کسی جج کو یا کسی وکیل کو مار کے دکھائے. اس کو دیکھیں آپ کیسے ہماری تو ججوں کے لیول پر کبھی بھی ان وکیلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی.
کوئی سزا نہیں ہوئی کسی وکیل کو اس طرح کے واقعات کی. تو ہم نے جو اپنے پورا کلچر ہم تبدیل کرتے جا رہے ہیں اس کی ریفلیکشن ہمیں پوری سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے. سر کل کا واقعہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں، دیکھیں طلبہ گروپ نے آ کے کس طرح سے وی سی کے آفس پہ دھاوا بولا بے نظیر. علینا سے مظہر صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے، بالکل یہی لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے. اگر کل نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب اس کا نوٹس لیں، یہ جو بیان دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس کے خلاف ان کے کوئی ایکشن لیں، تو اس کے بعد کوئی پارٹی میں اس قسم کا بیان نہیں دے گا. تو یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے بیان بھی ہوتے ہیں، خواتین کے خلاف بھی بیان دیے جاتے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. ہاں اگر آپ کی پارٹی میں سے کسی خواتین کے خلاف کوئی بات کرے تو پھر آپ شور مچاتے ہیں، لیکن کسی اور کی پارٹی کے بارے میں اس طرح کے بالکل جائز ہے. بالکل درست نشاندہی کی ہے جی. اسی کے کلوز کریں گے، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.